बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 फरवरी है और दिन है मंगल का। आपसे पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर है और अफसोसनाक खबर है कि काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया गया है। बड़े बैलेंस्ड और मुतवाज़न किस्म के काशिफ अब्बासी जो है वो एंकर हैं और अरशद शरीफ, इमरान रियाज, काशिफ अब्बासी, इन लोगों की बहुत जद्दोजहद है। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इस वक्त जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन खातून है उन पर तनकीद की और ये बुरा लगा कहीं पे तो उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है लीबिया से। लीबिया में एक बार फिर कश्ती उल्टी है और 65 नौजवान वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था और 35 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हम तो अब नौजवान नहीं रहे, पहले भी उनको मशवरा दिया था कि बजाय 6 किलोमीटर गहरे समंदरों में डूबने के अपनी माओ, बहनों, बेटियों और अपनी जो है ना बीवियों को क़यामत तक का दाग देने के बजाय एक दफ़ा इकट्ठे हों, बंगालियों की तरह इस्लामाबाद चलें। आपके पीछे पीछे हम भी निकल पड़ेंगे और अपना हक यहीं पे हासिल करें। क्यों ऐसे गम और दुख देते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं। उसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 14 सालों में USAID ने एक जो है वो अरब और 20 करोड़ की जो है वो इमदाद दी है। और वो इमदाद कहाँ पे गई, ये एक जो है ना वो 100 मिलियन क्वेश्चन है। इमदाद बिल्कुल खैरात, सदका, इसके अलावा जो है ना वो फितराना के मौजें करें और उनसे। और ये किस लिए दिया गया पता है आपको? ये दिया गया जमहूरियत की मजबूती के लिए, ये दिया गया इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए, ये दिया गया मीडिया को ताकि अवाम में आगाही पैदा हो। अब जमहूरियत यहाँ पे, मीडिया यहाँ पे, अवामी आगाही, बल्कि जो लोग आगाह हुए हैं कुछ वो पकड़े जा रहे हैं, वो उठाए जा रहे हैं। फिर ये आपको पता है ये बेगमात का हलवा मांडा है, ये बेगमात का मेकअप का सामान है, ये बेगमात के दौरे हैं, ब्रांडेड सूट हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि असर के बाद या मगरिब के बाद इस्लामाबाद आकर देख लें, गैर मुल्की सफारत खानों में जाकर, मुझे तो इत्फाक होता है, जाकर देख लें। अगर आपको अपनी आंखों पर यकीन आ गया कि ये पाकिस्तान है तो फिर मैं जो है वो आपको 10 रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो है ना ये पाकिस्तान है। तो ये सारा वहीं पे चल गया और लग गया। बहरहाल अब अमेरिका ने बंद कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि मुल्क तेजी से जो है वो गड्ढे में गिर रहा था तो उसको रोक दिया है मेरी बेटी ने, जो इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून है। ये फरमाया है नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन हम हमेशा मासूमाना से सवाल दाग देते हैं कि गड्ढे में फेंका किसने। यानी मुल्क की उम्र है 77 साल, 77 साल में से 33 या 34 साल या मिला के तकरीबन 40 साल वो थे जर्नैलों के पास, ठीक है। बकाया जो बनते हैं 37 साल वो थे आप दो खानदानों के पास। आप नाम बदल बदल के, डैडी बदल बदल के, अब्बे बदल बदल के आप पॉलिश करते रहे, आप तस्मों से लटके रहे। तो ये गड्ढे में गिराया किसने? महमूद नादी ने गिराया है। तो चौक में आज फांसी दें, कल फांसी दें, परसों फांसी दें, मुझे मिस कॉल मारें, मैं फांसी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि पहले जनाब जो फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो खुद वज़ीर आला थे, फिर उनका भाई पत्नी कितनी दफ़ा वज़ीर आला बना, फिर उनका बेटा वज़ीर आला बना, अब नवाज शरीफ साहब की बेटी वज़ीर आला है। तो ये गड्ढे में गिराया किसने? पूरा टब्बर तो वज़ीर आला रह चुका है। तो बहरहाल उन्होंने ये फरमाया, हम ये भी मान लेते हैं और हमारे पास क्या चारा कार है। उसके बाद गज़ा, ट्रंप ने इस बात का इरादा किया है कि गज़ा पे जो है ना वो कंट्रोल हासिल किया जाएगा, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और इसके अलावा कनाडा को अमेरिका की 51st यानी जो है ना रियासत बनाई जाएगी। हम बड़े खुश होंगे, बड़ी खूबसूरत रियासत होगी। 50 रियासतें पहले हैं लेकिन थोड़ी हैं, एक कनाडा भी मिल जाए तो 51 हो जाएंगी, ज़रा मज़ा आ जाएगा। और फिर आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि डाढ़े ने बनने डिंगे होने, वो डाढ़े हैं, वो कर सकते हैं। असल में मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो ट्रंप का दामाद है ना, जेरेड कुश्नर, उसका ताल्लुक लबनान से है, ठीक है। उसने
پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی. وہ کہتا ہے کہ جو غزہ کا جو ساحل ہے نا وہ دنیا کا خوبصورت ترین ساحل ہے. وہاں پہ ریزورٹس ہوں, وہاں پہ ہوٹلز کی چین ہو, وہاں پہ مساج سینٹر ہوں, وہاں پہ بڑا پیسہ ہے. اور پھر ایک اور بات کہ ایسا جو ہے نا وہ ملک ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مقدس, یہودیوں کے لیے مقدس, عیسائیوں کے لیے مقدس, سب کے لیے مقدس ہے. یعنی اگر وہ کھول دیا جائے زیارتوں کے لیے یا جانے دیا جائے تو آپ اندازہ کریں کتنے لوگ جائیں گے. یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ مصلوب کیا گیا. یہودی تو پھر آپ کو پتہ ہے ہیکل سلمانی اینڈ سو گریٹر اسرائیل. مسلمان جو ہے نا قبلہ اول بیت المقدس. تو یہ جیرارڈ کرشنر جو ہے یہ کافی عرصے سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے سسر نے اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا تفریح مقام بنایا جائے, یہاں پہ پارکس ہوں, یہاں پہ ہم بلڈنگیں کھڑی کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے. اصل میں اس کے پیچھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیرارڈ کرشنر, جس کا تعلق لبنان سے ہے, یہودی ہے, اصل میں یہ اس کا پلان ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو سب سے بڑی طاقت ہے, جو سب سے مضبوط ملک ہے, جو دوسرے اسلامی ملک اس کی طرف دیکھتے ہیں, وہ منہ میں دہی جما کے بیٹھا ہے. اس نے چوں تک نہیں کی کہ یار اتنی بڑی بات کہہ دی, پورا ملک نکلنے کی بات کہہ دی, تو انہوں نے چوں نہیں کی. تو ظاہر ہے ان کے جو ہے نا وہ ایک انڈین میرا خیال ہے جو ہے نا وہ تھنکر نے کہا تھا کہ گھر میں جو ہے نا چوری ہو جائے اور آپ کا کتا چپ رہے تو پہلا فائر آپ نے کتے کو مارنا ہے, چور کو نہیں مارنا. تو یہ ہمارے خود جو ہے نا یہ سارے محمد بن سلمان, پاکستان, یہ سارے خود چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ بنائیں گے, ان کا حق ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے تارکین وطن کو بھیجا گیا ہے واپس. اب بات امریکہ کی بھی ٹھیک ہے, ان کے پاس کاغذات نہیں تھے, لیکن جس حالت میں بھیجا گیا ہے, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور بعض لوگوں کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی اور فوجی جہازوں میں بھر بھر کے بھیجا گیا ہے. وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جمہوریت ہے. اور دوسرا 13 تاریخ کو نریندر مودی اور ٹرمپ کی ملاقات بھی ہے. ان مظاہروں میں مودی کے پتلے جلائے گئے ہیں کہ یہ دوستی ہے تمہاری, کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہتھکڑیاں پہنا کے اور واپس بھیجا جا رہا ہے. بہرحال وہاں پہ کافی بڑے جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہوگا کیونکہ پاکستانی لازمی ہوں گے. ابھی وہ انڈر گراؤنڈ ہوں گے, چھپ گئے ہوں گے, لیکن ایک نہ ایک دن انہوں نے پکڑے جانا ہے. اور ان کا موقف ہے کہ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں وہ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. بہرحال جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ 10 ہفتوں کے دوران فی کلو 21 روپے وہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے چینی کی برآمد کا افغانستان میں, اور افغانستان پیمنٹ کرتا ہے ڈالروں میں. اور آپ کو بار بار بتا چکا ہوں, رمز کلارک کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اور اشرافیہ کو اور امیروں کو ڈالر دکھائیں اور ان کی ماں لے لیں. یہ رمز کلارک اٹارنی جنرل نے کہا ہے. اس وقت پاکستان میں جو شوگر ملز ہیں وہ پیک پہ چل رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ویلاگ میں کہ جو سب سے تھکا ہوا پلانٹ ہے نا شوگر کا, وہ 24 گھنٹوں میں 20,000 بیگ بناتا ہے, 50 کلو کے 20,000 بیگ. جہانگیر خان ترین کے پلانٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں, وہ اتنے لیٹسٹ ہیں کہ وہ 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ بیگ بنا ڈالتے ہیں, 50 کلو کے 1 لاکھ بیگ. اب اندازہ کریں ملک میں کیا صورتحال ہے. ملک میں جو ہے وہ 10 ہفتوں میں 21 روپے فی کلو چینی مہنگی ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں یہ ہیں کس کی؟ یعنی اس میں شریف خاندان ہے, اس میں زرداری خاندان ہے, اس میں جو ہے نا وہ بھائی لوگ ہیں, ان کی بھی ایک مل ہے, اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا وہ جہانگیر ترین ہے, یہ ان سارے لوگوں کی ہیں. اب پیسوں کا اندازہ کریں, منافع کا اندازہ کریں کہاں پہ, اور ڈالروں میں. یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن افغانستان کو دے رہے ہیں, کیونکہ افغانستان سے جو ہے وہ ڈالرز ملتے ہیں. اب اس سے ملا کر آپ نے خبر پڑھنی ہے کہ سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ 2 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا.
اب چینی کو، روزوں کو، مسلمانوں کا مہینہ کہتے ہیں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی یعنی محمود نیازی، میں اپنی بات کروں، محمود نیازی کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غریب وہ کسی اچھی چیز سے افطاری نہ کر سکے، لیکن جو یہ اذان ہوگی یہ دکانیں ریڑیاں چھوڑ کے یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کر وہ نماز پڑھیں گے۔ اس وقت آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن پورا دن لوگوں کی چمڑی اتار لیں گے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی برکتوں والا اور نعمتوں والا اور ثوابوں والا وہ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے۔ مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، مسجد میں جو ہے نا آپ بڑی مشکل سے گھسیں گے، لیکن باہر جو صورتحال ہوگی، یہ ابھی سے میں آپ کو چینی کے بارے میں وارننگ دے رہا ہوں۔ اس مہینے میں کتنی چڑھتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ چینی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے رمضان ہوتا ہے، مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں، ہماری روایات ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان میں جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ آج ہم نے سب نے جو ہے نا وہ دست بستہ ہو کر اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ ہمیں ایک نعمت کے طور پہ، ایک رحمت کے طور پہ حاصل ہوئے۔ آپ سب نے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تمام ملکوں کو ایسا آرمی چیف جو ہے وہ نصیب کرے جس طرح ہمیں نصیب ہوا، اور ہم نے کیا کچھ کیا ان کی قیادت میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ مختلف یہ تاریخ کے گوشے بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسے لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں بتاؤں گا جو کمارا تھا، اس کے علاوہ جو ریٹائر ہو کے ڈی جی آئی ایس آئی بنا، اور جس کے جو جوان ہیں نا وہ ڈسپلن کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو وہ لیفٹیننٹ جنرل کہتا تھا، بڑا مشہور فقرہ تھا اس کا، کہ جن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ جنگ میں شیروں کی طرح لڑیں تو زمانہ امن میں وہ بلیوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت میرا مطلب یہ ہنرانا خیر ہے، یعنی ڈسپلن ان کا جو ہے نا وہ اس طرح تھا، وہ اس طبیعت کے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا اگلی خبر کہ جرنیلوں نے کیسے اور کتنے میں خریداری کی۔ یہ آپ کو ایک جیمز بانڈ کی فلم لگے گی، یہ آپ کو ایک جاسوسی فلم لگے گی۔ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کو کیسے چلایا جا رہا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخری بات یہ جو ہے نا نواز شریف وہ کسی وقت بھی خود جا کر عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کس کی زبان بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کس کے قریب ہیں، چیئرمین کرکٹ بورڈ ان کو کون لگاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب نواز شریف خود جا کر عمران خان کو باہر لائیں گے۔ سیٹھی صاحب کو موقف ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اب یہ اوور ڈو ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی طاقتور ترین خاتون ہے۔ آج سے ہم ان کا یہی نام استعمال کریں گے، اور ان کے بھائی صاحب ہیں، کیونکہ طاقتور ترین خاتون ان کا جو ہے نا رمبا گوڑے چے ان کی موجیں مہر شرافت چہاری ہیں۔ چھوٹا بھائی اس نے پھدو لگویا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ خود ہارا ہوا ہے، وہ موجیں کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس ٹراما میں ہیں کہ مجھے جو ہے نا پہلے اہل کیا گیا، میں تاحیات نا اہل تھا، بگوڑا تھا، مفرور تھا، مجرم تھا، مجھے بڑے چو کے ساتھ لایا گیا، ایئرپورٹ پہ میری جو ہے نا وہ ہوئی جو ہے نا بایو میٹرک ہوئی، پھر مجھے لایا پہلے ان کا سوال تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ کہتے ہیں وہ ابھی تک یہی سوچتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے، موٹر بیس بنائے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، لوگ عمران کے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے، اس بات پہ سوچتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا اب وہ سوچتے ہیں کہ مجھے بلایا کیوں، میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، یعنی میرے بھائی کو اگر وزیر اعظم بنانا تھا تو میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا۔ بات ویسے سوچنے والی ہے، یعنی اگر آپ بھی سوچیں تو کہ کتنے جو ہے نا وہ لندن پلان اور یہ اور وہ، اور پھر ادھر آ کر جاتی عمرہ میں ان کو کہا کہ پودوں کی دیکھ بھال کریں، کون سا ٹریکٹر خراب ہے، کسی کا تیل پانی چیک کریں۔ وہ اب جاتی عمرہ میں وہ ان سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے خود نکالیں، لیکن دو رکاوٹیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب جنید اکبر جو ہے نا بہت پڑھے لکھے، بہت صاف ستھرے اور دبنگ آدمی ہیں اور شریف آدمی ہیں۔ جنید اکبر کے ساتھ جو سلوک ہوا نا
یعنی جو باقیوں کے ساتھ ہوا، جنید اکبر کو ٹھنڈے فرشوں پہ سلایا گیا، جنید اکبر کی عزت نفس مجروح کی گئی، جنید اکبر کے گھر والوں کو پریشان کیا گیا، اب وہ KPK کے صدر بن گئے اور انہوں نے جو کہانی سنائی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ یوسف زئی، شفا یوسف زئی آئی تھنک، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کہا گیا آپ کو 80 کروڑ روپے بھی دیتے ہیں، UAE کا گولڈن ویزا بھی دیتے ہیں، یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، آپ 26ویں ترمیم میں ووٹ کریں، پھر ہمارے بندے وہ آپ کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو ایسا انجیکشن لگائیں گے کہ آپ نشے میں ہوں گے، آپ جھولتے کہ آپ پہ بڑا تشدد ہوا ہے، پھر آپ نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہے، پھر آپ نے ہمیں گالیاں دینی ہیں، کیمرہ مین ہمارا ہوگا، گھسیٹنے والے ہمارے ہوں گے، لیکن آپ کو خراش تک نہیں آئے گی، آپ پھر ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر دیں۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں جن لوگوں نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنسنگ کی، یعنی یہ تو سارا مسئلہ ہی کھل گیا نا کہ فرمائشی پریس کانفرنس تھی، اس میں گولڈن ویزا تھا، اس میں 80 کروڑ روپے تھا، اس میں یہ سارا کوئی تھا۔ جنید اکبر نے بیچ چوراہے میں جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا شریف آدمی کو جب آپ چھیڑیں گے، بیجا تنگ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، یہ بہرحال کیا ہے جرنیلوں نے PTI کے ساتھ کہ جی گولڈن ویزا 80 کروڑ روپیہ، اور جنید اکبر کہتے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی اسی شرط پہ 4 یا 5 ہمارے MNA وہ ایوان صدر میں بیٹھے تھے کہ اگر ووٹ پورے ہوتے ہیں، ٹائی ہوتا ہے یا پورے نہیں ہوتے تو آپ کو بلایا جائے گا اور سارا کچھ یہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یعنی اگر اتنی پتسیا یا اتنی محنت یا اتنی سوچ اس ملک کی تعمیر پہ جو ہے نا وہ کر لی جائے، یہ جس طرح یہ فلمیں سوچتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا پاکستان پارلیمانی نظام سے چلایا گیا، صدارتی نظام سے چلایا گیا، جرنیلی نظام سے چلایا گیا، نہیں چلایا گیا تو دیانتداری سے نہیں چلایا گیا۔ ذرا ایک دفعہ دیانتداری سے بھی چلا کر دیکھ لیں، اتنی دفعہ تو چلایا ہے نا مختلف طریقوں سے۔ بہرحال یہ جنید اکبر میں بم پھوڑا ہے کہ مجھے یہ آفر کی گئی۔ اس کے بعد شمس الرحمان کلو، تحصیل عیسیٰ خیل، آپ نے سنی ہوگی، اطولہ خان عیسیٰ خیلوی، عوان برادری اور ضلع میاں والی سے ان کا تعلق تھا شمس الرحمان کلو کا۔ ان کو بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ 23 مئی 1989 کو DGI بنا دیا، جب یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ اب جب یہ DGI بن گئے، بے نظیر بھٹو نے اسلم بیگ سے پوچھا تک نہیں، بے نظیر بھٹو بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگ گئی کہ میں وزیر اعظم ہوں، ادھر اسلم بیگ کا منہ پھول گیا، حالانکہ پہلے بھی بہت پھولا ہوا ہے، لگتا ہے رات کو وہ پانی میں رکھ کے سوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب کلو درمیان میں پھنس گئے، یعنی کلو کو GHQ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، جو ظاہر ہو ریٹائر تھے، ادھر جو ہے نا فوجی بات نہیں مانتے تھے، فوجی بات سنتے ہی نہیں تھے، فوجی رپورٹ کرتے تھے اسلم بیگ کو، اور جو ہے نا وہ بی بی نے اس کو DGI لگا دیا۔ بہرحال اٹ از another story۔ جو شمس الرحمان کلو تھے ان سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، تو شمس الرحمان کلو کہتے تھے کہ ان کی شادی ان کے پروفیشن سے، فوج سے ہو چکی ہے، اور واقعی ان کے جو ساتھی تھے، یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ویسپا تھا، وہ صرف اس وقت کھڑا ہوتا تھا وہ ویسپا جب جو ہے اس میں تیل ڈلوانا ہوتا، ورنہ ان کا ویسپا میس پہ کھڑا ہوتا تھا، چاہے کوئی جونیئر افسر ہے چاہے کوئی سینئر افسر ہے، وہی ویسپا استعمال کرتا، کلو والا۔ اور شمس الرحمان کلو جو ہے یہ آخری دنوں میں یہ راولپنڈی میں رہتے تھے، کیونکہ جب حکومت برطرف ہوئی نا 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا، کلو بھی چلے گئے۔ آخری بہت جلدی فوت ہو گئے تھے، 53 یا 54 سال کی عمر میں۔ راولپنڈی میں یہ آخری دنوں میں رہتے تھے اپنی ماں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کا جو گھر تھا نا اس کا آدھا حصہ انہوں نے کرائے پہ لگایا ہوا تھا، ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل تھے، پینشن کی یہ حالت نہیں تھی، اور پھر جتنے بھی ان کو پلاٹس ملے تھے، جتنی بھی ان کو زمین ملی تھی، انہوں نے اپنی جونیئرز میں بانٹ دی تھی۔ اب گوگل کر لیں، آپ عیسیٰ خیل تک ان کا پتہ کر لیں، شمس الرحمان کلو کا۔ اور ان کا جو سب سے دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ کہ جب ان کو سعودیہ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا، وہاں پہ ایک شہزادے نے کھڑپینچی کی
اور کلو نے اس شہزادے کے ساتھ کیا کیا یا شہزادے کو کیا جواب دیا، وہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر کلو کا اوپر والا بٹن، یہ ایک علیحدہ قصہ ہے کہ اوپر والا بٹن بند نہیں کرنا وردی کا، اور پھر نسوار والا قصہ یہ ایک علیحدہ قصہ ہے شمس الرحمان کلو کا۔ بہرحال جب یہ ریٹائر ہوئے تو اسد درانی حمید گل کی جگہ یہ آئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کو چیئرمین یہ جو ہے نا بنا کے، جو واہ فیکٹری ہے اسلحے والی، اس کا چیئرمین بنا دیا گیا، یہ ڈی جی آئی صاحب بن گئے۔ جب یہ گئے تو اسد درانی جو ہے وہ ڈی جی آئی صاحب بنے، تو آخری دن اسد درانی نے بہت بڑے کھانے کا، الوداعی کھانے کا انتظام کیا کلو کے لیے۔ تو کلو نے کہا کہ جو سلوک تم لوگوں نے میرے ساتھ 1 سال میں کیا ہے، اپنا کھانا اپنے پاس رکھو، اپنی الوداعی پارٹی اپنے پاس رکھو، اور شمس الرحمان کلو اس کھانے میں نہیں گئے تھے۔ بہرحال بہت منفرد افسر تھے شمس الرحمان کلو، ڈی جی آئی صاحب کمارے تھے مرتے دم تک۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے شکر ادا کرنا ہے پوری قوم نے مل کے، اور جو ہے نا اللہ پاک کا، ورنہ یقین کریں ہمارا حال امریکہ جیسا ہوتا جس طرح وہ کٹورا لے کے پھر رہا ہے، ہمارا حال فرانس جیسا ہوتا در در کے دھکے کھا رہا ہے، ہمارا حال انگلینڈ جیسا ہوتا کہ وہ انگلینڈ جو ہے نا وہ دنیا میں مانگتا پھر رہا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا، کیونکہ 2024 میں پاکستان دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ 2024 کو ذہن میں رکھیں نا، جنید اکبر والا ذہن میں رکھیں۔ فضل الرحمان کہتا ہے اربوں میں الیکشن بکا، محمود خان اچکزئی کہتا ہے کروڑوں میں بکا، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی کی سیٹ لی، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی کی سیٹ لی، پھر وہ گولڈن ویزا، پھر وہ 80 کروڑ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنا، پارٹیاں توڑنا، پی ٹی آئی کو توڑنا، پی ٹی آئی کو کرش کرنا، مقدمے بنانے، اس کے علاوہ وکیل کھڑے کرنے، وکیلوں کو کروڑوں روپے دینا۔ تو 100 میں سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 27 نمبر دیے ہیں جو ہے نا وہ پاکستان کو۔ یہ تو میں 33 نمبر لے کر پاس ہو جاتا تھا، پاکستان کو 27 نمبر۔ یہ 6 ادارے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ جنہوں نے یہ سروے، یہ کوئی اخباری سروے نہیں ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا 6 اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ سروے ہے۔ اور 2024 میں پاکستان دنیا کا کرپٹ ترین جو ہے وہ ملک قرار پایا ہے، 100 میں سے 27 نمبر جو ہے وہ اس سے ملے ہیں۔ اور آپ یہ لطف اٹھائیں کہ کیوبا ہم سے اوپر ہے، کیوبا یعنی ہم سے کم کرپٹ ہے، گھانا، یوگنڈا، انڈیا یہ اوپر ہیں، ہم ان سے نیچے ہیں۔ یعنی وہ افریقی ممالک جہاں پہ سونا ہیرے نکلتے ہیں، اور وہ جو ہے نا لگڑ حکمران ہیں، اور وہ سردار حکمران ہیں، اور وہ جو ہے نا غنڈے حکمران ہیں، وہ ہم سے جو ہے نا وہ اوپر ہیں، یعنی اوپر مین کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے، ہمیں 27 نمبر ملے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل عاصم منیر صاحب کا، کیونکہ جو کچھ کہے سارا انتظام، ساری حکومت، ساری حکمرانی، ساری جمہوریت، وزیر اعظم، صدر، الیکشن کمشنر، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، وہ سارا ہمارے جنرل صاحب ہیں، اور اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور ان کو ہنستا کھیلتا رکھے۔ ورنہ یقین کریں کہ ہمارا انجام امریکہ کی طرح، ہمارا حشر برطانیہ کی طرح، ہمارا حشر فرانس والا ہونا تھا اگر آرمی چیف صاحب نہ ہوتے۔ تو بہرحال تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہوئے کہ پاکستان 127 نمبر کے دن اور کرپٹ ترین ممالک کے شامل ہو گیا ہے 2024 میں۔ آپ بھی آرمی چیف کی بلندی جو ہے نا صحت کے لیے اور عمر کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک دعا کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے۔ میرا رب کریم سارے جتنے بھی لوگ اس دنیا تو چلے گئے انہوں نے مغفرت فرماوے، انہوں نے جڑا ہے جی عدل اور انصاف نے نہیں یہ معاملہ نہ کرے، بلکہ انہوں نے رحم نہ اور احسان نہ معاملہ کرے۔ اور یہ جڑے تھوڑے جائے لوگ اور یہ بڑے میرے واسطے محترم، اللہ پاک تو آپ کو شاد و آباد رکھے۔ سنو نہ، برداشت کرو نہ، بہت بہت شکریہ۔